बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9288 के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाजरीन, आज जिन दो अहम सियासी खबरों पर बात करेंगे उनमें एक खबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी चैलेंज इस वक्त क्या है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस चैलेंज से कैसे निबर्दा आजमा होगी। ये चैलेंज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए का कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मंशूर कमेटी है वो क्या ऐसा बयानिया तरतीब देगी जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत सियासी मैदान में उतर सकेगी और इंतखाबी मैदान में अपने वोटर और सपोर्टर को कायल कर सकेगी। इसकी जिम्मेदारी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीब समझे जाते हैं और चेयरमैन है मंशूर कमेटी के, ये सवाल उनके सामने रखेंगे। दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जो माजी में हमने ये देखा कि तहफ़्फ़ुज़ात उनकी जो इत्तेहादी जमातें थी उस वक्त की PDM की, उनके सामने आते थे, तो क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया है और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के बाद इंतखाबात को वो कैसे देखते हैं। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ होंगे हाजी गुलाम अली साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ इन दोनों पॉलिटिकल सेगमेंट्स पर करने से पहले आज की एक अहम खबर आपसे शेयर करना चाहूँगा। पाक फौज ने दो रिटायर्ड अफसरान जो हैं आदिल राजा और रजा मेहदी को सज़ा सुना दी है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ा सुनाई गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है। ISPR का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को मुजरिम करार दे दिया था। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। और दोनों जो रिटायर्ड अफसरान हैं 21 नवंबर 2023 से इन दोनों के रैंक्स जब्त कर लिए गए। नाजरीन, इन दोनों अफसरान को जो सजा दी गई है वो एक इदारे की खुद एहतसाबी को जाहिर करती है और जब इदारा अपनी खुद एहतसाबी कर रहा है तो ये सारी सूरत हाल में सिर्फ इन दो जैसे कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के ऊपर इल्ज़ामात नहीं है, बहुत से ऐसे सिविलियंस भी हैं जो बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क बैठे हैं, जो न सिर्फ रियासती इदारों बल्कि रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें अपनी जारी रखे हुए हैं। खासकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ये जो कार्रवाई की गई है पाक फौज की जानिब से अपने दो साबिक अफसरान के खिलाफ, ये सवालिया निशान है उन सिविलियन इदारों के लिए जिन्होंने कार्रवाई करनी है उन सिविलियंस के खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, चाहे वो 9 मई के हवाले से हो या उसके अलावा जो दीगर मामलात हैं। इस पर हम डिटेल में आने वाले दिनों में बात करेंगे और ख़ासकर इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे। सबसे पहले इरफान सिद्दीकी साहब के सामने ये सवाल रखूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मंशूर कमेटी है उसका चैलेंज क्या है। क्या वो ऐसा बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देने में कामयाब हो सकेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर और सपोर्टर उस बयानिए की बुनियाद पर उनकी सपोर्ट करे, क्योंकि 16 माह की जो कारकर्दगी है उसमें आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिल सका। अब नून लीग ने जो इलेक्शन लड़ना है वो मंशूर कमेटी की जानिब से दिए गए लाएमल या बयानिए पर लड़ना है। तो इरफान सिद्दीकी साहब कैसे इस चैलेंज को अबूर करते हैं, ये सवाल पहले उनके सामने रखते हैं। जी इरफान साहब। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने बड़ी तफसील से पस मंज़र बयान किया है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, हम किसी मखमसे का शिकार नहीं हैं, हमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं है, हमने कोई बयानिया तश्कील नहीं देना है, हमने कोई बयानिया घड़ना नहीं है। हमारा बयानिया जो बड़े एक तवील अरसे से हर इंतखाब से पहले चलता चला आया है, एक तो बयानिया होता है हमारा कारकर्दगी का। हम जब 1990 में पहले इंतखाबात में हम जीत के आए और 1993 तक जो हमारी हुकूमत रही, जब भी आइंदा हम इलेक्शन में आए हमने उसका हवाला दिया। फिर हमने 1970 में आए, 99 में हमारी हुकूमत गई, उसका हवाला किया। फिर 2013 में हमारी हुकूमत आई, 2013 से 17 तक रही, उसका हवाला दिया। ये 9 साल तकरीबन बनते हैं। ये 9 साल कारकर्दगी जो है, जो पाकिस्तान के हर शहर में, हर गली में, हर कूचे में आपको नज़र आती है, शाहराहों की शक्ल में, पुलों की शक्ल में, फ्लाईओवर्स की शक्ल में, बंदरगाहों की शक्ल में, हवाई अड्डों की शक्ल में, बिजली के कारखानों की शक्ल में, मुख्तलिफ तामीर व तरक्की के मनसूबों की शक्ल में, मुआशी इस्तेकाम की शक्ल में, ये हमारे बयानिया होता है कि हमें हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर परखो। हम वादों पर नहीं, अपनी कारकर्दगी को आवाम के सामने लेके जाते। नंबर 1। नंबर 2, जिस आपकी तमहीद से ये लगता है कि जैसे हमें
کوئی اس طرح کا بیانیہ ہمیں مشکل میں ڈال رہا ہے کہ کیا جی ہم آگے آ کے کسی کا احتساب کریں گے, کیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہم نے ترک کر دیا ہے, کیا اب یہ باتیں ہمارے جو ایجنڈا ہے یا ہمارا جو آئندہ منصوبہ ہے یا ہمارا منشور ہے اس کے دائرہ کار سے نکل گئی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. ووٹ کو عزت دو ہمارا بڑا بنیادی بیانیہ ہے. آج بھی میاں صاحب نے جو گفتگو کی اس کا محور یہی تھا کہ اگر حکومتیں الٹتی رہیں گی تو معاملات بگڑتے رہیں گے. جو انہوں نے مینار پاکستان میں تقریر کی اس کا بھی خلاصہ اور مرکزی خیال یہی تھا. تو ہمیں کوئی آشوب نہیں ہے, ہم بڑے واضح ہیں کہ ہم نے کس منشور کے ساتھ اپنے عوام کے سامنے جانا ہے. صحیح. عرفان صدیقی صاحب, آپ نے بات کی 9 سال کی کارکردگی کی اور 9 سال تقریباً اور اس 9 سال کی کارکردگی کے علاوہ گزر چکے ہیں, تو 18 سال کا جو بچہ ہے وہ اب ووٹر بن چکا ہے اور وہ کنونسڈ ہمیں نظر نہیں آتا. آپ کا جو بھی نیریٹو اس وقت ہے یا جس پرفارمنس کی آپ بات کرتے ہیں وہ 18 سال کا بچہ ہمیں اس سے کنونس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کیسے کنونس کریں گے عرفان صدیقی صاحب انہیں؟ باقی جو آپ نے بات کی ہے بیانیے کی, ووٹ کا عزت دو کی جو بات کی ہے, وہ آگے میں آپ سے اس پر سوال رکھوں گا. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پتہ نہیں کیا پیمانہ ہے کہ ہمارے بارے میں جو 18 سال کا بچہ ہے یا لڑکا ہے یا ووٹر ہے وہ مطمئن نہیں ہے. چلیں ہم ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم 18 سال کے اس بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے کرو, یہ 4 سال نواز شریف کی حکومت ہے 2013 سے 17 تک. صحیح. یہ خان صاحب کی حکومت ہے 2018 سے 2022 تک. 4 سال ان کے بنتے ہیں, 4 سال ان کے بنتے ہیں. بیٹا یہ دیکھ لو اور یہ دیکھ لو. ہم بتائیں گے اسے کہ ہم 62 ارب کی ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آئے, 5.9 پہ ہم جی ڈی پی کو لے کے گئے, ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا, ہم فاٹف کی بلیک سے گرے اور گرے سے وائٹ لسٹ میں چھوڑ کے گئے, ہم سٹاک ایکسچینج کو کہاں چھوڑ کے گئے, ہم نے 15,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی, ہم نے ملک کو تعمیر و ترقی کی راہ پہ ڈالا. ہمارے دور میں مہنگائی 3% سے اوپر نہیں بڑھی, یہ ہم نے 4 سال میں کیا. صحیح. اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا, 2 بڑے ضرب عزب ہوا, رد فساد ہوا. اب بیٹا یہ تو ہے میری کارکردگی. اب یہ 4 سال ہیں, ان سے پوچھو ان کی کارکردگی کیا ہے. گالی کے سوا, گلوچ کے سوا, الزام کے سوا, تشدد کے سوا, جیلوں میں ڈالنے کے سوا, پنکھے اتارنے, اے سی بند کرنے, ٹیلی ویژن اٹھانے, حریفوں کو پابند جولاں کرنے, ہتھکڑیاں ڈالنے, اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے, یہ 18 سال کے بچے سے میں کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ دیکھ لے, اس کے بعد فیصلہ کر لے. ٹھیک ہو گیا. عرفان صاحب, آپ نے جو بات کی منشور کمیٹی کا, چونکہ یہ چیلنج ہے اور منشور ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سیاسی جماعت انتخابات سے قبل دیتی ہے, گو کہ وہ اس منشور پر اقتدار پہ آنے کے بعد عمل بہت کم ہی کرتی ہے. یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک طرح سے وتیرہ ہے. آپ کا یہ جو منشور کمیٹی جو بھی منشور انتخابی طے کرے گی, یہ کیا آئندہ 5 سال کے لیے ہوگا, 10 سال کے لیے ہوگا, 15 سال کے لیے ہوگا؟ مطلب یہ مڈ ٹرم پلاننگ ہے, شارٹ ٹرم ہے, لانگ ٹرم ہے؟ ٹاسک بیسکلی اس منشور کمیٹی کا کیا ہے؟ دیکھیے شاہد صاحب, اس میں بنیادی طور پہ تو جو منشور ہوتا ہے وہ ایک انتخابات سے لے کے اگلے انتخابات تک کی جو 5 سالہ آئینی مدت ہوتی ہے, اس 5 سال کی کارکردگی کے لیے ہوتا ہے. صحیح. ہاں, اس کے اندر ہم یہ ضرور تعین کرتے ہیں کہ ہم پہلے 6 مہینوں میں یا پہلے 1 سال کے اندر ہماری ترجیح یہ ہوگی, اگلے 2 سال میں ہماری ترجیح یہ ہوگی, یا ان 5 سالوں کے اندر ہم کون سے طویل المیعاد منصوبوں کی بنیادیں ڈالیں گے جو اگلے 10-15 سالوں میں کمپلیٹ ہوں گے. بالکل ٹھیک. یہ ساری چیزیں اس میں رکھی جائیں گی. قلیل المیعاد بھی ہوں گے, طویل المیعاد بھی ہوں گے, اور ایسے بھی ہوں گے جن کو ہم اپنے 5 سالہ دور میں مکمل کر سکیں اگر ہمیں 5 سال پورے ملتے ہیں, بالکل ٹھیک, یا اگر ہم جیت کے حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. ہماری ترجیحات میں جو ہے وہ اگر آپ جاننا چاہیں تو میں ضرور انتہائی اختصار سے بتا دوں کہ سب سے بڑی ترجیح جو نواز شریف صاحب نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ کامن آدمی جن مشکلات کا شکار ہے, بے روزگاری ہے, شدید مہنگائی ہے, غربت ہے, کوئی فیس نہیں دے سکتا, کوئی ماں باپ کے لیے دوائیں نہیں لے سکتا, کوئی بچوں کی کتابیں نہیں خرید سکتا, کسی کے پاس روٹی کھانے کے لیے وسائل نہیں ہیں, تو اس طبقے کو ہم نے سب سے پہلے تو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے. بالکل. اس کے بعد آتا ہے کہ جی ہم نے تعلیمی نظام کو کس طرح ایسے سانچوں میں ڈالنا ہے کہ بے روزگاری ختم ہو, نوجوانوں اور خواتین کو ہم نے زندگی کے دھارے میں لانا ہے, کام کے دھارے میں لانا ہے,
بے روزگاری سے نجات دلا کے انہیں ایک پروڈکٹیوٹی کی راہ پہ ڈالنا ہے. صحیح. اور تیسرا ہمارا جو بڑا مقصد ہے اس منشور کے اندر بقول میاں صاحب کے، وہ یہ ہے کہ ہم انصاف کے نظام کی اصلاح کریں. یہ نہیں کہ برسوں لوگ جیلوں میں سڑتے رہیں یا مقدمات بھگتتے رہیں اور ان کے مقدموں کے فیصلے نہ ہوں. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ 60,000 کے قریب مقدمات صرف سپریم کورٹ میں زیر التوا پڑے ہیں. بالکل ٹھیک. ہماری تیسری یا چوتھی بڑی ترجیح یہ ہے. ٹھیک. تو اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ زندگی کے تمام شعبے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عرفان صدیقی صاحب، میں جب اس 33 رکنی منشور کمیٹی کو دیکھتا ہوں، اپنی چھوٹی سی رائے میں صحیح یا غلط آپ اس سے اتفاق اور اختلاف دونوں کر سکتے ہیں، مجھے چند لوگوں کے سوا کوئی بھی اپنے اپنے شعبے کا ماہر نظر نہیں آتا. سیاسی کارکن یا سیاسی رہنما ضرور نظر آتے ہیں. اگر میں کہوں کہ اس میں جو اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں تو وہ اس کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب، جو کہ ایک دانشور ہیں، جو کہ ایک جرنلسٹ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب کو ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں وہ اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں، یا بشیر میمن صاحب کی جو FIA میں خدمات یا پولیس کی ہیں وہ اپنے شعبے کے ایک طرح سے ایکسپرٹ ہیں. لیکن اس میں ہمیں کوئی معیشت کا، ماحولیات کا، زراعت کا، ٹیکنالوجی کا، IT کا کوئی ایسا ایکسپرٹ نظر نہیں آتا. تو کیسے آپ 5 سال کا پلان بنا رہے ہیں ایک پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے، جب آپ کے پاس پروفیشنلز کی کمی مجھے نظر آتی ہے اس منشور کمیٹی میں؟ جی، شاید بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، اور میں ظاہر ہے کہ یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے. میں بالکل آپ کی بات سے جزوی طور پر ایگری کر سکتا ہوں کہ ہماری ساری کمیٹیاں جو ہیں وہ شاید ایکسپرٹس پہ مشتمل نہیں ہیں جو بڑے نام ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے ہر کمیٹی کے اندر یا کمیٹی کی سربراہی میں یہ ضرور دیکھا ہے کہ اس شخص کا یا سربراہی کرنے والے کا کچھ نہ کچھ تعلق واسطہ تعلیم سے، خارجہ پالیسی سے، یا دوسرے جس بھی معاملے، توانائی سے، IT سے، اس کا ضرور ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو خاص پہلو ہے وہ میں یہ بتا دوں کہ ہم نے کمیٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ وہ ان 4 ممبروں تک محدود رہے. ہم نے بڑی کھلی واضح ہدایات دی ہیں کہ آپ ایکسپرٹ سے ملیں. مثلا IT والوں سے کہا ہے کہ آپ IT کے ایکسپرٹس کو ملیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں، ان کو بلائیں، کسی کی ماہرین کی خدمات حاصل کریں اور پھر ہمیں رپورٹ جو دیں. مثلا میں خود، آپ کو معلوم ہے، میں صحافیوں کے پاس گیا ہوں، پریس کلب میں گیا ہوں. میرے ہاں کل فیصل آباد چیمبر کے لوگ آ رہے ہیں، میں اسلام آباد چیمبر والوں سے ملا ہوں، بے شمار خطوط آ رہے ہیں، ان کو ہم یکجا کر رہے ہیں. تو اگر ہماری کسی کمیٹی کے اندر اس مخصوص ٹیکنالوجی کا کوئی ماہر نہیں ہے یا اس مخصوص شعبے کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، تو ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ پاکستان بھر میں اس شعبے کے ٹاپ کلاس جو ماہرین ہیں ان سے مشاورت لیں، ان سے رائے لیں اور ان سے ان کی اوپینین لے کے اس کے اندر ڈالے، تو وہ کمی اس طرح پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. عرفان صدیقی صاحب، جو اس وقت آپ نے بات کی، نظام انصاف آپ کی ترجیحات میں شامل ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے، میاں صاحب کی تقاریر میں ایک جھلک سی لگتی ہے کہ عدلیہ کے کچھ سابق ججز یا ایون موجودہ کو بھی، وہ اپنی پچھلی تقریروں میں ایک موجودہ جج کو بھی ہدف تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں. تو کیا نظام انصاف کی جو اصطلاحات ہیں، اصطلاحات میں نے لفظ استعمال کیا، معذرت کے ساتھ، اصلاحات ہے، ان اصلاحات میں کسی جج کے خلاف کارروائی کی بھی کوئی خواہش کہیں پہ موجود ہے؟ دیکھیے، اصلاحات تو اصلاحات ہوں گی جن کا تعلق مستقبل سے ہوگا، چاہے وہ ججوں کی جو تعیناتی ہے، تقرری ہے، اس کے نظام کے اندر کوئی اصلاح آنی ہے، یا سپریم جوڈیشل کونسل کو آپ نے توانا کرنا ہے، یا انصاف کے عمل کو. بنیادی مقصد یہ ہے کہ انصاف کے عمل کو سستا اور تیز رفتار کیا جائے. مجھے یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم گئے تھے ڈیالہ جیل میں، ہماری ایک کمیٹی گئی، اور وہاں جب میں نے سوال پوچھا کہ ایک جو قیدی یہاں پڑا ہوا ہے اور اسے سیشن جج سے سزا ہوئی ہے موت کی کسی جرم میں، تو اسے سپریم کورٹ تک اپیل لگنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کم از کم 10 سے 11 سال لگ جاتے ہیں. صحیح. تو آپ دیکھیے کہ ایک قیدی 10-11 سال اپنی اپیل کے انتظار میں پڑا رہتا ہے، 12ویں برس اپیل لگتی ہے اور پتہ چلتا ہے جی کہ یہ تو بے گناہ تھا. بالکل. تو یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. ہمارا بنیادی مقصد کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، کسی جج کو سزا دینا نہیں ہے، کسی جج کا احتساب کرنا نہیں ہے. یہ ضرور ہونا چاہیے آنے والے دنوں کے اندر عدلیہ کو خود اپنے احتساب، جو اب آج کل بھی کر رہی ہے، توانائی کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن ہم
اس کا رخ جو ہے وہ کسی عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے یا ججوں پہ کوئی تلوار لٹکانے کے بجائے اس کا رخ عوام کی فلاح و بہبود اور ان کو سستا اور فوری انصاف فراہم کرنے کی طرف موڑنا چاہتے ہیں۔ سر، آن اے لائٹر نوٹ، ویسے آپ ایک سنجیدہ طبیعت کے آدمی، آپ نے اڈیالہ جیل کے دورے کا ذکر کیا۔ اڈیالہ جیل میں ایک اور قیدی بھی موجود ہیں، کوئی ان کی صورتحال جانچنے کی آپ نے کوشش کی؟ نہیں، یہ ہمارا دورہ ان کے وہاں تشریف لانے سے پہلے ہوا تھا۔ صحیح۔ لیکن ان کی جو کیفیات ہیں اور حالات ہیں وہ مجھے بھی آپ کی طرح اخبارات سے پتہ چلتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ اور کل ہی وزیر داخلہ کا بھی ایک بیان میں دیکھ رہا تھا کہ جتنی آسائشیں اور سہولتیں انہیں حاصل ہیں، صحیح، شاید وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں رہی۔ اللہ کرے کہ وہ سکون سے رہیں جب تک رہیں، اچھا، اور اللہ کرے کہ انہیں جلد اپنی آزمائش سے نجات۔ عرفان صدیقی صاحب، جو آسائشیں انہیں حاصل ہیں، آپ کی منشور کمیٹی جیل مینول کے لیے جو نظام اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ فیسلٹیز عام آدمی کو بھی دینے کے لیے کوئی تجاویز دے گی؟ دیکھیے، عام آدمی کے لیے اس وقت بھی جیل مینول کے اندر بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہمارے ہاں جیل مینول تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، آئین جیسی بڑی دستاویز کو بھی ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے، صحیح، قانون کو بھی پھینک دیا جاتا ہے، انصاف کو بھی پھینک دیا جاتا ہے۔ نواز شریف آج جو بھگت رہا ہے صحیح، وہ صرف اس لیے نا کہ جی اس کے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، تو صحیح، اب یہ کوئی کیس ہے یا یہ کوئی ججمنٹ ہے صحیح، یا یہ ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ جیل مینول کو میں جب میاں صاحب کے ساتھ آیا 2018 میں، صحیح، انہیں جیل میں سزا ہوئی تھی، میں تھا، مریم تھی اور میاں صاحب تھے۔ ہمیں وہاں سے ہم تو نکل گئے، انہیں اٹھا کے یہاں اڈیالہ میں لایا گیا۔ تو میں جب کچھ دنوں بعد ان سے ملا، میں نے کہا جی کہ کیا گزری؟ تو کہنے لگے کیا گزری، بس وہ اٹھا کے لائے، مریم کو کسی اور جگہ لے گئے، مجھے ایک کھولی کھول کے تو انہوں نے اندر کہا جی کہ یہاں آپ ٹھہریں، باہر تالا لگایا۔ میں نے اندر دیکھا، کچھ نہیں تھا، ایک پھٹی پرانی سی دری زمین پر پڑی ہوئی تھی، تو میں اس پہ لیٹ گیا۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے وزیر اعظم رہا تھا، بالکل آپ نے نہیں بات پوری ہونے دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وزیر اعظم کے لیے وہ مینول تھا اور آج کے وزیر اعظم کے لیے یہ مینول ہے، تو مینول تو کوئی نہیں بدلا نا۔ صحیح، وہ تو وہی ہے جو اس وقت تھا، جو آج ہے۔ صحیح، لہٰذا یہ وقت کا کھیل ہے، اور کس سے کیا سلوک آپ روا رکھتے ہیں، یہ عدالتوں کا بھی کام ہو سکتا ہے۔ میاں صاحب تو اپنی مرتی ہوئی بیگم سے بات نہیں کر سکتے تھے، منت سماجت کے باوجود نہیں کرنے دی گئی تھی، اور رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر خان صاحب اپنے بچوں سے بات کرنے کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، چلیں، اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ جو کام آپ کو، جو اجازت آپ کو یا آپ کی لیڈرشپ کو نہیں ملی، آج کسی اور کو مل رہی ہے، آپ اس پر تنقید نہیں کر رہے۔ آپ نے کچھ آئین اور قانون کی بات کی، آپ نے سنا ہے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے، کوئی آپ کی لیجسلیشن ہے جو کہیں لاپتہ ہو گئی ہے، تو اس خط اور اس لیجسلیشن کے حوالے سے کچھ تفصیل بتائیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ سے سیاسی گفتگو جاری رکھوں گا۔ جی، یہ بڑی ایک تفصیل کیا بتانی ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ دیکھیں، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی توہین پارلیمنٹ کا ایک قانون بھی ہم نے بنانے کی کوشش کی، اور صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ایک قانون پاس کرتے ہیں آج سے 17-18 ماہ پہلے، تقریباً 1.5 سال پہلے، اور قاعدے کے مطابق وہ قانون وزارت پارلیمانی امور سے ہوتا ہوا وزیر اعظم ہاؤس جاتا ہے، جہاں سے اسے پریزیڈنٹ کے پاس جانا ہے اسینٹ کے لیے۔ اب وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد سے لاپتہ ہے۔ اب 18 ماہ سے میں سر پیٹ رہا ہوں، ایوان صدر رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں آیا، وزیر اعظم ہاؤس جواب ہی نہیں دیتا۔ اب میں نے مجبور ہو کے انہیں خط لکھا، میں اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھا چکا ہوں، اسپیکر صاحب سے کہہ چکا ہوں۔ وہ بل دراصل اسلام آباد کی جو ضلعی انتظامیہ ہے، اس کے جو عدالتی اختیارات ہیں ان کو ختم کرنے کی ضمانت دیتا ہے وہ بل، کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ انتظامیہ اور عدلیہ الگ الگ ہیں، وہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتے، جو کہ چاروں صوبوں میں لاگو ہو چکا ہے، صرف اسلام آباد میں نہیں ہے۔ اب وہ کسی کو اچھا نہیں لگا، کسی نے اپنی دراز میں ڈال کے بند کر لیا ہے، اور نہ چیئرمین صاحب کچھ کر پا رہے ہیں، نہ اسپیکر صاحب کچھ کر پا رہے ہیں، اور ہم بے دست و پا بیٹھے ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ تو میں نے پھر وزیر اعظم صاحب کو لکھا ہے کہ جی آپ ہی دیکھیں، آپ کے دائیں بائیں کہیں شاید پڑا ہو، آپ اس کا سراغ لگائیں، ورنہ ہم دوبارہ ری سبمٹ کریں اس کو۔ صحیح۔ عرفان صدیقی صاحب، میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ آؤں گا تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑوں گا، اور پھر ذرا بات کریں گے میاں محمد نواز شریف صاحب کی اور ان کی
جو گفتگو ہے آج کل آنے والے دنوں کی کیا پیشبندی انہیں نظر آتی ہے، اس گفتگو سے عرفان صدیقی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ عرفان صدیقی صاحب ہیں، منشور کمیٹی کے سربراہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. عرفان صدیقی صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ کو یاد دلاؤں ناظرین، 21 اکتوبر کو جب میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو لاہور کے جلسے کے حوالے سے ہمیں ایک ایسا تاثر دیا جاتا تھا کہ وہ معیشت کی بہتری کا پلان دیں گے، وہ مستقبل کا پلان دیں گے. لیکن لاہور کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ ماضی کو بلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن ماضی کو بلانے کی جو انہوں نے بات کہی، کچھ دن کی خاموشی کے بعد آج وہ دوبارہ جب سیالکوٹ میں اپنے کارکنوں کے سامنے یا اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے آئے تو انہیں پھر سے وہی ماضی یاد آنے لگا. میاں صاحب نے کیا کہا، آج کیا کہا، ذرا وہ سنیے، پھر اس کے بعد جاتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کی طرف. چلے گا ملک جہاں آئے دن وزیر اعظم بدلتے ہوں اور جیلوں میں جاتے ہوں، ملک بدری ہوتی ہو، جھوٹے مقدمے بنتے ہوں، جھوٹی سزائیں ملتی ہوں، وہ کیسے چلے گا ملک؟ بتائیں ذرا، آپ سوچ کے بتائیں کیسے چلے گا. اور ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا، جب بھی بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. عرفان صدیقی صاحب، 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ ماضی کو بلا چکے ہیں اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آج پھر دوبارہ ان کی گفتگو میں وہی ماضی کی جھلک نظر آئی. تو میاں صاحب کیا ابھی تک ماضی سے نکل ہی نہیں پائے، یا آپ کے خیال میں یہ وقتاً فوقتاً وہ یاد دلاتے رہیں گے؟ دیکھیے شاہد صاحب، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جو ابھی آپ نے ان کی گفتگو کے چند جملے سنائے ہیں ان سے بھی بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. انہوں نے آگے بڑھنے ہی کی بات کی ہے. صحیح. اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کرتے رہیں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. صحیح. مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ماضی کو سینے سے لگا کے چمٹائے رکھنا اور کہنا جی کہ اس سے بدلہ لو، اس کو پھانسی چڑھاؤ، اس نے میرے خلاف غلط فیصلہ دیا تھا، عمران خان کو یہ کرو. یہ نہیں کہہ رہے وہ. صحیح. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آگے قدم بڑھانا ہے تو یہ چیزیں جو ہمیں پیچھے دھکیل کے لے آتی ہیں ان کا خاتمہ کرو، یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ان یادوں کو اس لیے تازہ کر رہے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ آئندہ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. یہ بات انہوں نے مینار پاکستان میں بھی کہی تھی اور 2 بار یہ کہا تھا کہ میں اپنی 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ دے رہا ہوں کہ ملک آگے نہیں بڑھے گا اگر ہم یہ چیزیں ترک کر کے آگے بڑھنے کا اکٹھے ہو کے عزم نہیں کریں گے تمام ادارے. تو وہی بات وہ کہہ رہے ہیں، کوئی نئی بات تو انہوں نے نہیں کہی ہے اور وہ فیکٹ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ دیکھیں نا ایک بیماری کی تشخیص ہو گئی ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے دنیا کے. اب اگر بار بار ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی یہ آگے اگر تم نے صحت ٹھیک رکھنی ہے تو یہ چیزیں ہیں جو نہیں کرو گے تم. صحیح. تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ ماضی یاد رکھنے والی بات ہے. عرفان صدیقی صاحب، آپ نے گفتگو کی ابتدا میں کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہم اسے لے کر چلیں گے. لیکن ابھی جو آپ نے گفتگو کی ہے، جو میاں صاحب کی گفتگو کی آپ نے تشریح میرے سامنے رکھی، اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مفاہمت اور مصالحت کی سیاست ہوگی. جب میں اس بات میں کلیئرٹی نہیں لے پا رہا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ چلے گا، مفاہمت یا مصالحت ہوگی، تو ایک عام آدمی کو آپ کیسے کنونس کر سکیں گے؟ میں آپ کو تو میں کنونس کر دیتا ہوں. عام آدمی کو آپ روز پروگرام کرتے ہیں، کنونس کرنے کی کوشش کریں. صحیح. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کی بات جو ہے یا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے یہ ہرگز تصادم کے معنی میں نہیں آتا ہے. اسی لغت کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ کو عزت دو جب آپ کہیں گے تو اس کا مطلب فوج کو برا بلا کہنا ہے، فوج کی مخالفت کرنا ہے، فوج کو گالی دینا ہے. یہ تو ہم نے کبھی نہیں کیا. نواز شریف نے کبھی نہیں کیا، ایون پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کیا، سیاسی جماعتوں نے کبھی نہیں کیا. یہ روایت ڈالی ہے پی ٹی آئی نے گالی دینے کی اور تنصیبات پہ حملے کرنے کی، لوٹ مار کرنے کی، کنسپائریسی کرنے کی، بغاوت کرنے کی. سیاسی جماعتیں ایسا نہیں کرتی اور ہم کبھی نہیں کریں. صحیح. جب ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو عوام کی رائے، عوام کی سوچ، عوام جسے اپنے نمائندہ سمجھتے ہیں اس کی سربراہی کے اندر آگے چلنے دو. یہ نہ فوج کے نقطۂ نظر سے کوئی شرانگیز بات ہے، نہ آئین کے نقطۂ نظر سے کوئی شرانگیز بات ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ محب وطن فوج جو ملک کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، جو کہ آج بھی جد و جہد کر رہے ہیں، معیشت میں ہم مدد کر رہے ہیں، فورم بنا رکھے ہیں
کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے؟ صحیح. اور اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے تو ان کو آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، آئین جو کچھ کہتا ہے، ہمارے پاس ایک ہی مقدس دستاویز رہ گئی ہے جسے آئین کہتے ہیں. آئین شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ ایک مقدس امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کے باشندوں کو دی گئی ہے. اب اگر اس امانت کے اندر خیانت کی جاتی ہے تو ملک آگے نہیں چلے گا. بالکل. یہ بات کہنا اگر کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی بغاوت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی جرم نہیں ہے. فوج بھی یہی چاہتی ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک. ہم بھی یہی چاہتے ہیں، نواز شریف بھی یہی چاہتا ہے، اور ہر سیاسی جماعت یہی چاہتی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے عرفان صدیقی صاحب گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں کچھ ذکر کیا، کچھ بات چیت کی میاں محمد نواز شریف صاحب کو کچھ پروٹوکول دینے کی. میں چاہوں گا کہ آپ وہ سنیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا تو بیانیہ آپ کا ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا جو بیانیہ ہے اب اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی شریک ہو چکی ہے. اب ذرا سنیے گا کنڈی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پروٹوکول کہیں یا جو آپ کہیں کہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، میں رویہ کہہ دوں گا. مری میں یا پنجاب میں فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ ہمیں کوئی اعتراض اس پہ نہیں ہے. صحیح. ہم یہ نہیں کہتے کیوں دیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں 5 خاقان عباسی بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، شجاعت صاحب بھی ہیں، گیلانی صاحب بھی ہیں، راجہ پرساد صاحب بھی ہیں. عرفان صدیقی صاحب، کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پروٹوکول میاں محمد نواز شریف صاحب کو 21 اکتوبر کو دیا گیا وہ باقی 5 وزرائے اعظم کو بھی ملنا چاہیے، اور اسی کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. پہلے صرف پی ٹی آئی کا شکوہ تھا، پیپلز پارٹی بھی اس میں جسے کہتے ہیں دامے در میں سخنے ان کے ساتھ نظر آتی ہے. دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اے این پی کا معاملہ ہو، پیپلز پارٹی کا معاملہ ہو، پی ایم ایل این کا معاملہ ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کا یا غیر سیاسی جماعت کا، ہمارے ہاں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو بڑی بھاری سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ان کی سلامتی کی. آئے دن ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں. ملک کے اندر دہشت گردی کی فضا ہے، تحفظ ملنا چاہیے. این پی کے لیڈروں کو بھی ملنا چاہیے، نواز شریف کو بھی ملنا چاہیے، زرداری صاحب، بلاول، سب کو ملنا چاہیے. اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیول پلینگ فیلڈ میں جو بات کی جاتی ہے تو یہاں آ کے بات کو الجھا دیا جاتا ہے. صحیح. دیکھیے، اب اگر 4 الیکشن پچھلے آپ دیکھیں شاہد صاحب، 2002 سے 2018 تک 4 الیکشن ہوتے ہیں. 2002 کا ہوتا ہے، 2008 کا ہوتا ہے، 2013 کا ہوتا ہے، 2018 کا ہوتا ہے. 3 الیکشن میں تو نواز شریف کو حصہ ہی نہیں لینے دیا آپ نے. صحیح. 3 الیکشن سے اسے باہر رکھا آپ نے. وہ لیول پلینگ فیلڈ تھا. اس میں جو جیت کے آئے انہوں نے حکومتیں بھی کی، وہ لیول پلینگ فیلڈ. اور 2013 میں شاید ہم جیتے ہیں، اور 2013 کا لیول پلینگ فیلڈ میں آپ کو گنواؤں تو آپ کہیں گے اچھا یہ تھا. زرداری صاحب صدر تھے، ان کے اپوائنٹڈ اور توسیع یافتہ اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے. ان کا اپوائنٹڈ میر ہزار خان کھوسو جو تھا وہ وزیر اعظم تھے نگران. 4 صوبوں میں ان کے نگران وزرائے اعلیٰ تھے. ہمارا تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کوئی ایک فرد بھی نہیں تھا. ہم نے تو نہیں رونا رویا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. آج اگر نواز شریف صدر بنا بیٹھا ہو اور ہم کوئی الیکشن کرائیں تو مانیں گے آپ لوگ؟ صحیح. اچھا، تو وہ الیکشن بھی مانے. بالکل. آپ نے بہت اچھی دلیل دی اور آپ نے اس کو ریفرنس دیا 2013 کے الیکشن کا. عرفان صدیقی صاحب، آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کا کوئی لندن دورہ متوقع ہے آپ کی معلومات کے مطابق؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے. ممکن ہے کہ علاج کے حوالے سے ان کے چیک اپس ہوتے رہتے ہیں، فالو اپ ہوتا رہتا ہے ان کی بیماری کے حوالے سے. ابھی وہ پوری طرح جو مسائل کچھ نہ کچھ موجود ہیں تو اس حوالے سے وہ جائیں تو جائیں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. صحیح، آپ کے علم میں نہیں ہے. اچھا سر، ایک اور جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں نظر آتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، جیسا کہ آپ پوری پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ وہ متوقع وزیر اعظم ہوں گے، اس کے بعد ان کی جو ٹیم ہوگی اس ٹیم میں اس بار کوئی رد و بدل ہوگا. منشور کمیٹی کوئی رد و بدل سجیسٹ کرے گی کہ پنجاب کی ٹیم یہ ہونی چاہیے، بلوچستان کی ٹیم یہ ہونی چاہیے، سندھ میں یہ ہونا چاہیے، اور فیڈرل کیبنٹ میں جس طریقے سے ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ ڈار صاحب معاشی میدان میں اور احسن اقبال صاحب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، منشور کمیٹی کچھ اس قسم کی چیزیں میاں صاحب کو سجیسٹ کرے گی کہ مریم نواز صاحبہ کی پلیسمنٹ کہاں ہو، شہباز صاحب کی کہاں ہو؟ شاہد صاحب، ایسا نہیں ہوتا ہے. منشور کمیٹی جو ہوتی ہے یا منشور بنانے والے جو بھی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے 5 سالوں کے لیے مختلف شعبۂ زندگی کے اندر، خارجہ پالیسی کے اندر، توانائی کے اندر، اکانومی کے اندر وہ منصوبہ بندی ایک طرح سے کرتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ منصوبے ہونے چاہیے، تعلیم میں یہ ہم نے کرنا ہے.
یہ وہ نہیں طے کرتی ہے. لیکن 30 سیکنڈز میں عرفان صدیقی صاحب 30 سیکنڈز میں ان منصوبوں کو لیڈ کرنے والا ٹیم لیڈر کون ہوگا یہ آپ سجیسٹ نہیں کریں گے؟ میں کر رہا ہوں، یہ نہیں کمیٹی نہیں لکھے گی، لیکن ہم سب جانتے ہیں اور پارٹی کا یہ فیصلہ ہے، یہ منشور کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہے کہ اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے اور اگر مسلم لیگ نون فیڈرل حکومت بناتی ہے اسلام آباد کے اندر تو وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. یہ تو پارٹی کا ڈیسیژن ہے، نتھنگ ڈوئنگ ود منشور کمیٹی. ٹھیک ہو گیا. عرفان صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے گورنر خیبر پختونخوا غلام علی صاحب. ان کے سامنے سوال رکھیں گے کہ ان کے جو تنازعات ماضی میں اتحادی جماعتوں سے رہے کیا وہ ختم ہو چکے ہیں، اور وہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے اب کیا مطمئن ہے 8 فروری کو وہ انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہیں. یہ سارے سوال ان کے سامنے رکھیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب. گورنر خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 23 جنوری کو جب خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہوئی تو اس کے بعد آئینی طور پر 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے تھے، اور ایک لمحے پر ہم نے یہ دیکھا کہ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے الیکشن کمیشن کو 28 مئی کی بھی ایک تاریخ سجسٹ کی گئی. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو بھی صورتحال تھی اس میں ایک جسے کہتے ہیں واضح لائن نظر آ رہی تھی، اور وہ واضح لائن یہ تھی کہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن کے معاملے پر تیار نہیں ہے. اس وقت کی جو صورتحال تھی اس میں وہ یہ بتاتے تھے کہ خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال ایسی ہے جس کی وجہ سے اس وقت الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکتا. جو بھی صورتحال اس وقت رہی ایک سلسلہ تھا گزرا. چند ماہ بعد اب ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے حال ہی میں جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں ان کا بھی ایک نوٹ آیا ہے اس انتخابات کے حوالے سے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کی جو بھی امپلیکیشنز ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی غلام علی صاحب. سب سے پہلے ان سے یہ سوال کروں گا کہ حاجی غلام علی صاحب کیا ہی یہ بہتر نہ ہوتا کہ 90 ڈیز میں جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ آپ دیتے اور سارے معاملے کو ختم کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک اہم ایشو تھا اس وقت، اور آپ کو علم ہونا چاہیے اور اس پوری دنیا کو ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان سارے ان بورڈ تھے اس مسئلے پر. صحیح. جو اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی اس سے پہلے بھی ہم نے 10-12 بار سے زیادہ وزیر اعلیٰ صاحب کو میڈیا کے ذریعے کہا کہ یہ اسمبلیاں مت توڑو، ملک میں افراتفری کی فضا پیدا ہو جائے گی. صحیح. چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت جو پی ٹی آئی کے رکن تھے، اور آج وہ خود کہہ رہا ہے کہ سب کچھ غلط ہوا ہے. صحیح. تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. صحیح. لیکن جب اسمبلی انہوں نے ڈیزالو کر دی اور اسمبلی پہ ہم نے دستخط کر دیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ہمیں خط آیا. صحیح. اور ہم نے چونکہ الیکشن کرنا تھا، میں ایک آئینی سربراہ کی حیثیت سے صوبے کی صحیح تمام چیزیں میرے سامنے تھی. آپ نے دیکھا کہ پے در پہ ایسے زیادہ واقعات ہوئے تھے، ہو رہے تھے اور ہوئے تھے. صحیح. دہشت گردی کے دیکھیں پولیس لین میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے. بالکل ٹھیک. بنو کے سی ٹی ڈی پہ حملہ ہوا. بالکل. لکی مروت میں اور بجائے حملے ہوتے. تو انہوں نے جب خط لکھا کہ آپ ایک ڈیٹ سجیسٹ کریں تو میں نے ان کو ایک تحریری طور پر خط لکھا کہ کینڈلی آپ پروونشل گورنمنٹ، چونکہ الیکشن کا سارا دار و مدار الیکشن کمیشن اور پروونشل گورنمنٹ کا ہوگا اور وفاقی حکومت کا. صحیح. تو اس سلسلے میں آپ پروونشل گورنمنٹ سے بھی ذرا رائے لیں تاکہ وہ کیا کہتے ہیں. صحیح. تو ان کی ایک ٹیم آئی یہاں پہ. صحیح. اور ہماری باتیں ہو گئی اور وہ خود یہ مان رہے تھے کہ یہ حالات اس طرح. تو انہوں نے ہمیں کہا، آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ آپ کا موقف انتخابات کے التوا کے حوالے سے ٹھیک ہے.
نہیں ایسا نہیں. صحیح. انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ سامنے دیکھ رہے تھے کہ حالات خراب ہے, اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے صوبائی حکومت سے پوچھ لے, متعلقہ اداروں سے پوچھ لے. تو انہوں نے ہمیں یہ اختیار دے دیا صحیح کہ آپ صوبائی حکومت سے اس بارے میں بات کریں. صحیح. میں نے صوبائی حکومت کو جو الیکشن کمیشن کا لیٹر آیا تھا اس لیٹر کے ساتھ اپنا ایک لیٹر لگا کے صوبائی حکومت کو میں نے بھجوا دیا. صحیح. اور بالکل میں نے کہا آپ رپورٹ دے دی. پھر 1-2-4 دن بعد میں نے ایک سافٹ ریمائنڈر دے دیا. صحیح. کہہ رہا وہ جواب نہیں آیا. تو آپ کہہ رہے ہیں جو صوبائی حکومت کے ڈیلے کی وجہ سے التوا میں پڑا معاملہ. نہ آپ بات سن لینا. ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک اس وقت جس مشکل میں ہے تو وہ ہر حقیقت کو جاننا چاہیے, آپ کو بھی, عوام کو بھی, عدالتوں کو بھی. صحیح. پھر میں نے دوسرا ریمائنڈر دیا, پھر تیسرا ریمائنڈر دیا, پھر چوتھا ریمائنڈر دیا, پھر 5واں ریمائنڈر دیا. صحیح. اور ہر ریمائنڈر 3-4 روز بعد دیتا تھا. صحیح. آخر میں ان کی رپورٹ آئی. صحیح. میں نے وہی رپورٹ صحیح الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائی. انہوں نے کہا کہ اس سخت صورتحال میں ہم الیکشن کے لیے تیار تب ہو سکتے ہیں کہ ہمیں اتنی فوج دی جائے, یہ چیزیں دی جائے, یہ چیزیں دی جائے, جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو ہم نے رپورٹ بھیج دی. پھر الیکشن کمیشن نے ہمیں بلایا. صحیح. میں خود وہاں, اور پھر اس کے بعد آپ نے 28 مئی کی ڈیٹ دی. ہم نے ان کو کہا نہیں, میں اس سے پہلے صدر پاکستان سے ملا. صحیح. اور میں صدر پاکستان سے غالباً 1-2 دفعہ ملا اور 1-2-3 دفعہ فون پہ بات بھی کی. صحیح. اور ان کو ہم نے کہا تھا کہ چونکہ پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے, صحیح, تو اچھا یہ ہوگا کہ صدر پاکستان اجلاس بلائے. صحیح. میں بھی آؤں. صحیح. الیکشن کمیشن بھی آئے. صحیح. اور پنجاب کے گورنر بھی آئے. صحیح. اور ہم چاروں فریق مل کر اتفاق رائے سے فیصلہ کریں کہ قوم کو ایک اچھا میسج جائے. چلیں گورنر صاحب, غلط ہوئی ہے. گورنر صاحب یہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے کہا کہ یونانیمس فیصلہ ہو, لیکن یونانیمس فیصلہ میں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اور چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں. اب آپ کے خیال میں 8 فروری کو انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا میں جسے کہتے ہیں صورتحال بالکل بہتر ہے؟ دیکھیں اب بھی یک دکا واقعہ ہو رہے ہیں اور آپ کے سامنے خیبر پختونخوا بلوچستان میں. صحیح. لیکن اس طرح واقعات نہیں ہو رہے ہیں. صحیح. جو کہ اس وقت جس طرح تیزی سے ہر روز 15, 20, 30, 40, 100 آدمی مارے جاتے تھے. صحیح. اور تانوں پہ اٹیک, CTD پہ اٹیک, وہ قسم کے واقعات شکر الحمدللہ نہیں ہو رہے. اور چونکہ الیکشن کمیشن نے, صدر پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دستخط کر کے لکھ کے دیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ الیکشن ہو, پرامن طریقے سے ہو, اور جو اگر اس طرح کے واقعات ہوتے تو ریاست کی حکومت کی, اداروں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات روکے. ٹھیک ہو گیا غلام علی صاحب, لیکن یہی سوال جس طرح آپ نے کہا کہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے, حکومتوں کی ذمہ داری ہے ان واقعات کو روکنا, یہی چند ماہ پہلے بھی تھا. اس وقت جو صورتحال ہے, آپ چونکہ ایک پولیٹیکل گورنر ہیں, پولیٹیکل آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے, JUIF سے آپ کا ایک تعلق ہے, آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے بیسیکلی ہمیں یہ نظر آتا ہے اٹ واز اے ڈیل بٹوین JUIF اینڈ ANP. اس ڈیل کے بعد ہمیں ANP آپ سے خفا نظر آئی ایک سٹیج پر, تو یہ سٹیج بھی پہنچی کہ پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ANP سب ناراض ہو گئے. اب غلام علی صاحب نے اتحادیوں کو منا لیا ہے یا ناراضگیاں ابھی تک برقرار ہیں؟ کوئی ناراضگی نہیں ہے. اصل میں لوگوں کے جو توقعات ہیں نا, صحیح, ان کے توقعات ہوتے ہیں صرف NP یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کے نہیں, اپنے دوستوں کے, اپنے جماعتوں لوگوں کے بھی توقعات ہوتے ہیں. دیکھیں گورنر کے پاس
آئین نے جو اختیار دیا یا وہ اسمبلی ڈیزولوشن پہ دستخط کرے گا یا وزیر اعلیٰ صاحب کیبنٹ بنا کے آئے گا اور ہم ایک سمری پہ اپروول دیں گے، ان سے اوت لیں گے، یا چیف جسٹس صاحبان سے ہم اوت لیں گے، اس کے علاوہ گورنر کا کوئی رول نہیں. اکثر ہمارے دوست جو ہے وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ادھر اگر تبادلہ ہوتا ہے ادھر کوئی لگا دے ادھر، حالانکہ ٹوٹلی صحیح. آپ کسی بار ملک سے کسی کو لائیں، اس میں ہمارا ذرے بر ہمارا اس میں کچھ عمل دخل نہیں تھا. غلام علی صاحب، آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل رول کی بات کی، بالکل ایک گورنر کا کانسٹیٹیوشنل رول ہمیں یہی نظر آتا ہے اور نظر آنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ حاجی غلام علی صاحب کہتے ہیں کہ اے این پی کو ٹکٹ ہولڈرز نہیں ملیں گے، یہاں تک کہ اے این پی کا ایک اسٹالوارٹ خاندان بلور فیملی کو آپ دعوت دیتے ہیں، تو پھر گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، یہ ایسی افواہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہے، اور نہ بلور فیملی جو ہے اس عمر میں ان کی قربانیاں ان کے اپنے جماعت کے لیے، اگر میں یعنی آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بلور فیملی کے ہر 3 مہینے بعد کچھ گزشتہ 20 سالوں سے دیکھ لیں وہ ان کے پاس سے، چونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں تو ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پیے، کبھی کبھی وہ مرکز آتے تھے. یہ ایسی کوئی بات نہیں. اب میں خود 2-3 بار ولی باغ کیا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے احمد ولی خان کو دعوت دی ہے. یہ ہماری ایک روایات ہے. میں شیرپو خان کے گھر گیا، میں امیر مقام خان کے گھر گیا، میں پیپلز پارٹی کے صدر کے گھر گیا. یہ میرا آئینی رول یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو، عوام اور جتنے بھی سیاسی قیادتیں، ان کو جوڑ کے رکھوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک شخص یہ بتا دے کہ اس گورنر ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ نہیں آ رہے، تمام بزنس کمیونٹی کے مختلف اختلاف رائے رکھنے والے یہاں پر آتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ریاست کے ساتھ عوام کو جوڑوں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جو بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے لیے ہوتی ہیں، ان کا مولانا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس وقت اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں اپنی گیون ڈیٹ پر، تو اس وقت آپ چونکہ گورنر ہاؤس میں موجود ہیں، صاحبزادے آپ کے پشاور شہر کے میئر ہیں، کتنا ایک انفلوئنس آپ کا ہو سکتا ہے جمعیت علماء اسلام کے لیے، یا پھر آپ اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنل رول تک ہی محدود رکھیں گے؟ کچھ نہیں ہو، کچھ ذرے بر رول نہیں ہے. اگر رول ہوتا تو پشاور میں میرے گورنر ہاؤس سے آدھے کلومیٹر پر ہمارا تحصیل ناظم فوت ہو گیا. صحیح. وہاں پہ الیکشن ہوا. صحیح. میرا بیٹا میئر تھا، میں گورنر تھا. صحیح. کسی ایک جماعت نے اشارتاً بھی کہا کہ یار کچھ زیادتی ہوئی ہے، یا ہم دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، اور وہ الیکشن ہماری جماعت ہار چکا. صحیح. سیٹ ہماری تھی، آپ اپنی جیتی ہوئی سیٹ ہار گئے. نہیں، اس لیے عوام کیوں ہار گئے؟ اب آپ تو یہ کہیں گے 2 سال ہو گئے پورے صوبے کو صوبائی حکومت نے، جو گئی ہوئی حکومت پی ٹی آئی کے، جب جے یو آئی اور باقی جماعتوں نے پشاور میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں نصف سے زیادہ سیٹیں جیت لی، انہوں نے ان کے فنڈ ختم کر دیے. صحیح. ان کو فنڈ دینے کا راستہ روک لیا. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے لوکل باڈیز کا سسٹم ہی چینج کر دیا. ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. خیبر پختونخوا میں 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو کون سی سیاسی جماعت آپ کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ چونکہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، گو کے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ، لیکن ایک گہری نگاہ تو رکھتے ہیں خیبر پختونخوا اور پشاور پر. دیکھیں، یہ عوام کا فیصلہ ہوگا. یہ کسی کے، میں تو اس سے پہلے بھی میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، آج بھی میرے خیال میرا سٹیٹمنٹ اخبار میں ہے کہ اب الیکشن کا پروسیس شروع بھی نہیں ہوا، شیڈول اناؤنس نہیں ہوا، اور ہم کہتے ہیں کہ یار زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ہمدردیاں ہو رہی ہے، نہیں.
ہم نے الیکشن کو متنازع نہیں بنانا. صحیح. تمام سیاسی جماعتوں سے میں نے ریکویسٹ کی ہے, اپیل کر سکتا ہوں کیونکہ ہم ہمارے بڑے ہیں, کہ یار سیاسی جماعتیں الیکشن پروسیس کو متنازع نہ بنائیں. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آپ انہیں لیول پلینگ فیلڈ دینے میں کیا مدد کر سکتے ہیں گورنر صاحب؟ دیکھیں, میری مدد کی ضرورت تو اس میں نہیں ہے. مدد تو ان کو عدالتیں دیں گی کہ کیسے ان کی عدالتوں میں ہیں. صحیح. اور جب عدالتوں میں کیسز ہیں تو عدالتیں اگر کہہ دے, عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نکالا تھا, صحیح, تو کسی نے کیا کر دیا؟ گورنر صاحب آپ کا ایک اور بیان بھی ریکارڈ پر ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. تو سیاسی مکافات عمل کا رزلٹ ہمیں 8 فروری کو نظر آئے گا؟ نہیں, وہ الگ وہ عوام کا ووٹ کے ذریعے جس کو چاہے وہ لوگ منتخب کریں گے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے, صحیح, کہ دیکھیں اگر کسی پر حکومت نے, صحیح, کسی نے کیس بنا دیا, صحیح, عدالت نے ان کو جیل بھیج دیا, صحیح, تو جیل کا جو قانون ہے اس کو اس کے مطابق فیسیلٹی دینا, صحیح, یہ سپرڈنٹ یا آئی جی جیل خانہ جات کا کام ہے. صحیح. یہ نہیں کہ ہم امریکہ میں جا کے کہہ دیں کہ ہم پنکھا اتاریں گے, صحیح, ہم امریکہ میں جا کے اے سی اتاریں گے, صحیح, ہم اس کو گھر کے غلام علی کھانے نہیں دیں گے. غلام علی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا میٹر جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہے, صوبائی حکومت یا گورنر ہاؤس کے پاس نہیں ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں؟ بالکل, عدالت کے پاس اور اس کے پاس ہے. صحیح. میں خود جیل میں رہا ہوں. صحیح. مجھے بی کلاس سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے. صحیح. تو ایک آپ سال بعد دیکھیں, یا عدالت, صحیح, یا جیل سپرڈنٹ آئی جی جیل خانہ جات. صحیح. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی حکومت کے سربراہ کا کام نہیں. ایک آخری سوال گورنر صاحب آپ کے سامنے, جن جماعتوں نے آپ پر تحفظات ظاہر کیے ان میں آپ کی اتحادی پیپلز پارٹی, ANP اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل تھیں. الیکشن کے وقت اگر کوئی اور اعتراضات آپ پر آئے تو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں, اعتراضات اب بھی نہیں ہیں, ہم سب ایک پیج پہ ہیں. صحیح. ان کو یہ سب کچھ سمجھ گیا کہ گورنر کا رول جہاں تک ہے وہی میں کوشش کر رہا ہوں. صحیح. دیکھو, یہ چیزیں, یہ سیٹیں آنے جانی ہیں. صحیح. آپ مجھے بحیثیت کونسلر, بحیثیت ڈسٹرکٹ ناظم, بحیثیت سینیٹر چیک کر لیں. صحیح. میں نے پورے, اور یہ بھی چیک کر لیں کہ میرا بیٹا جب پشاور کا ناظم حکومت کے خلاف کامیاب ہوا تو پشاور گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اگلی حکومت کس کی بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں KPK میں؟ یہ تو عوام کے ہاتھوں میں ہے طاقت و قوت. میں کون ہو سکتا ہوں کہ پہلے سے کہہ دوں؟ یعنی عوام خواہش کا اظہار پہ پابندی نہیں ہے گورنر صاحب؟ نہیں, میں تو چونکہ پولیٹیکل, عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا 25 سال تجربہ ہے, میں 40 سال سے منتخب ہو رہا ہوں. صحیح. تو میرا تجربہ اس سے زیادہ ہے. عوام پر تو اس تجربے کی بنیاد پہ ہمیں مستقبل کی حکومت کی تھوڑی سی پیشگوئی کر دیں. یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں آئینی اور تمام سیاسی جماعتوں کو اور عوام کو ساتھ لے کر چلتا ہوں, تو یہ تو میں پھر وائلیشن کر لوں گا. میں ایسی بات کبھی بھی نہیں کرتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کو, پاکستان کی ریاست کو, ریاستی اداروں کے ساتھ لوگوں کو جوڑوں, اور الیکشن لوگ خود کریں گے. جس کو ووٹ دیں گے اس کو ووٹ دے دے, آزادانہ, منصفانہ, غیر. اچھا, وہ ووٹ دے دیں گے, آپ پھر اوتھ لے لیں گے؟ میں اوتھ لے لوں گا, آپ دیکھ لیں گے. میں اس میں 1 منٹ بھی نہیں. اب دیکھو, جو صبح میں جو آئینی بحران پیدا ہوا, یقین کرے اللہ گواہ ہے, اللہ, کسی نے مجھے فون تک نہیں کیا کہ جب جنازہ میں نے پڑھا اور یہاں آیا, اپنے لیگل ایڈوائزر کو بلایا, آئین کو دیکھا, اور پھر رائے لی ایڈوکیٹ جرنل سے. انہوں نے کہا کہ وہی آپ فارمولہ
اپلائی کریں گے جو پہلے ہے. صحیح. میں نے اسی وقت خط لکھ لیا اور آپ کو پتہ 6 گھنٹوں میں یہ سب کچھ ہو گیا. ویسے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پہلے بھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے انتخاب پر آپ نے پرویز خٹک اور اکرم درانی کو منا لیا اور اس بار بھی منا لیا. کچھ تو ہے. اب 8 فروری کو آپ کس طرح کسے منائیں گے یہ ابھی چیلنج اپنی جگہ پہ باقی ہے. حاجی غلام علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی پوزیشن جو گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے اسے واضح کیا. ناظرین اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.